अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री अनफोल्ड चैनल से मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर अपने पॉडकास्ट के साथ। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के साबिक सदर थे और मौजूदा सदर हैं, उन्होंने अपनी माशी पॉलिसी में टैरिफ यानी जामदी महसूलात को मर्द की हैसियत दी है। इनका नारा अमेरिका फर्स्ट इस बात की अलामत है कि वो अमेरिकी सनत, रोज़गार और मईशत को बैरूनी दबाव से महफूज रखना चाहते हैं। 2018 में भी उन्होंने टैरिफ वाली पॉलिसी लागू की। अब दूसरी दफ़ा 2025 में भी फिर टैरिफ खेलना शुरू किया है। अगर हम इसकी वजूहात पर गौर करें तो हम देखते हैं कि इनका मेन जो थीम है वो अमेरिकी सनतों की हिफाजत करना है। ट्रंप का मानना है कि चीन और दूसरे ममालिक से सस्ते माल की दरामद से अमेरिकी फैक्ट्रियाँ और कारोबार मुतासर हो रहे हैं। टैरिफ लगाकर वो बैरूनी मसनूआत को महंगा करना चाहते हैं ताकि मकामी सनतों को फ़ायदा हो। दूसरा उनका मेन मकसद तजारती खसारा कम करना है। अमेरिका का चीन और दीगर ममालिक के साथ तजारती खसारा बहुत ज़्यादा है। टैरिफ के ज़रिए वो इस खसारे को कम करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ इस खसारे को कम करने में मदद देता है क्योंकि दरामदात को कम और मुल्की पैदावार को बढ़ाते हैं। तीसरा उनका जो ऑब्जेक्टिव है लोकल मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उनका दावा है टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां बचेंगी और नई मुलाजमतें पैदा होंगी, ख़ास तौर पर रियासतों जैसे पेंसिल्वानिया और ओहायो में। चीन की नाइंसाफ़ी को रोकना। ट्रंप के दौरे सदारत में चीन और अमेरिका के दरमियान हमेशा शदीद तजारती कशीदगी देखी गई है। ट्रंप ने चीन पर अरबों डॉलर के टैरिफ लगाए, ये कहते हुए कि ट्रंप के चीन गैर मुनफाना तरीकों जैसे टेक्नोलॉजी चोरी में मुलव्वस है। चीन गैर मुनफाना तजारती प्रैक्टिस अख्तियार करता है, सस्ते माल के जरिए अमेरिकी सनत को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ को सफारती दबाव का जरिया बनाना। ट्रंप ने टैरिफ को महज एक इक़्तिसादी हथियार के तौर पर नहीं बल्कि एक सफारती दबाव के तौर पर भी इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर चीन के साथ तजारती जंग के दौरान उन्होंने टैरिफ बढ़ाकर चीन को तजारती माहदों पर मजबूर किया। यह पॉलिसी दरअसल इक़्तिसादी दबाव के जरिए सियासी मकासद हासिल करने का एक तरीका है। सियासी एक हिकमत अमली का हिस्सा। अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, टैरिफ की वकालत करते हैं, तो वो दरअसल इन्हीं वोटर्स को मुखातब करते हैं। ये एक सियासी हिकमत अमली भी है ताकि अवाम में अपनी हमायत बरकरार रख सके। कांग्रेसी अवामी मकबूलियत पैदा करने की एक कोशिश भी कह सकती हूँ। ट्रंप का मानना है कि टैरिफ से अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा होगा, जिससे वो मज़ीद मजदूर रख सकेंगे, ख़ास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टील, ऑटो, टेक्सटाइल वगैरह, जहाँ गैर मुल्की मुकाबला हमेशा से सख्त होता है। टैरिफ एक फांसी डाल का काम देता है। उनका कहना है कि चीन हमारी नौकरियां चुरा रहा है और टैरिफ इसके खिलाफ एक हथियार है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर जोर देना सिर्फ माशी पॉलिसी नहीं बल्कि सियासी, सफारती और नजरियाती पहलू भी रखता है। उनके ख्याल में अमेरिकी सनत को बचाने, रोज़गार पैदा करने और अमेरिका को दुनिया में मजबूत बनाने के लिए ये एक मौसर हथियार है। नाज़रीन अगरचे उसे महंगाई और तजारती तल्लुकात के लिए खतरा समझते हैं, लेकिन ट्रंप के हामी उसे अमेरिका की खुदमुख्तारी की एक अलामत मानते हैं। ट्रंप की पॉलिसियों में होमवर्क के हवाले से बात करें तो हम देखते हैं कि ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी को अपनी माशी हिकमत अमली का कलीदी हिस्सा बनाया। इनका दावा था कि ये इक़दाम दहाइयों पर इन्हीं गलत पॉलिसियों का जवाब हैं। वो अक्सर कहते हैं कि अमेरिका दूसरे ममालिक से लूटा जा रहा है, इसलिए उन्होंने अपने इंतखाबी वादों जैसे मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां वापस लाना को पूरा करने के लिए टैरिफ को हमेशा तरजीह दी है। मौजूदा तहकीक और हमवर्क का ना होना पर बात करें तो कई माशी माहिरीन का कहना है कि ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी को शॉर्टकट समझा और उसके पेचीदा असरात जैसे सार्फिन पर महंगाई, आलमी सप्लाई चेन में खलल वगैरह को हमेशा नज़रअंदाज किया। मिसाल के तौर पर 2018-2025 में चीन पर टैरिफ लगाते वक्त ग्लोबल वैल्यू चीन जैसे मुआशी मॉडल्स को कम समझा गया। कुछ केसेस में अमेरिकी कंपनी को चीनी मसनूआत का मतबादल तलाश करने में दुश्वारी हुई, जिससे अमेरिका में लोकल लागत बढ़ी। अब सियासी मकासद वर्सेस मुआशी मंतक
کے حوالے سے بات کریں تو ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو اکثر سیاسی بیانیے سے جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسٹیل ٹیرفس کا فیصلہ پینسلوانیا جیسی صنعتی ریاستوں میں ووٹر کو خوش کرنے کے لیے بھی تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انہوں نے مخصوص گروپ کو نشانہ بنایا جبکہ مکمل معاشی تجزیہ نہیں کیا۔ ہم اب اس کی کامیابی ناکامی پر بات کریں۔ کامیابی کی اگر بات کریں تو چین کے ساتھ 2020 کا تجارتی معاہدہ کچھ فائدہ ہوا، کچھ کمپنیاں امریکہ واپس آئیں۔ اگر ہم اس ناکامی کی بات کریں تو تجارتی خسارہ 2020 تک کم نہ ہوا۔ امریکی کسانوں کو چین کی طرف سے جوابی ٹیرفس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ ٹرمپ نے ٹیرف پالیسی کو جذباتی قوم پرستی اور سادہ معاشی مصولات کے ذریعے فروغ دیا، لیکن جدید گلوبل معیشت کی پیچیدگیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیا۔ بہت سے معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پالیسیاں غیر مکمل تحقیق اور طویل مدتی اثرات کے بغیر تھی۔ اب ہم WTO اور اتحادی ساتھیوں پر اس کے اثرات کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی صرف چین تک محدود نہیں رہی۔ یورپی یونین، کینیڈا اور میکسیکو پر بھی اسٹیل اور ایلومینیم پر ٹیرف لگائے گئے۔ ان اقدامات سے امریکہ کے قریبی اتحادی ناراض ہوئے۔ WTO جیسے اداروں کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا کیونکہ امریکہ اکثر اس کے فیصلوں کو نظر انداز کرتا آیا ہے۔ ٹیرف کے دنیا پر معاشی اثرات اس پر بات کرتے ہیں۔ درآمدات مہنگی ہوئیں، صارفین پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا اور کاروباری عدم اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ طویل مدتی اگر اثرات پر بات کریں تو اب عالمی سپلائی چینز میں تبدیلیاں اور رکاوٹیں آئیں گی۔ کچھ صنعتوں نے امریکہ چھوڑ کر دیگر ممالک کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی عالمی تجارتی قیادت کمزور ہوئی۔ ٹرمپ کے چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں کون جیتا کون ہارا، ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ معاشی طور پر دونوں ممالک کو نقصان ہوا، لیکن امریکی صارفین اور کسان نسبتاً زیادہ متاثر ہوئے۔ سیاسی طور پر ٹرمپ نے اپنے حمایتی حلقوں میں خود کو چین کا مقابلہ کرنے والا لیڈر ثابت کیا۔ عالمی سطح پر تجارتی نظام میں بے یقینی بڑھی اور دیگر ممالک نے بھی تحفظ پسندی کی راہ اپنائی۔ دنیا بھر میں تجارتی پالیسیاں اور محصولات مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال کے مطابق کچھ عام نکات یہ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے عائد کردہ ٹیرف۔ امریکہ نے مختلف ممالک سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر مختلف چھڑوں سے ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ماضی میں امریکہ نے چین، یورپی یونین اور دیگر ممالک پر اسٹیل، ایلومینیم اور دیگر مصنوعات پر ٹیرف عائد کیے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اپریل 2025 میں امریکہ نے چین پر بعض مصنوعات پر ٹیرف کی شرح میں اضافہ کیا ہے۔ دوسرے ممالک کی جانب سے عائد کردہ جوابی ٹیرف۔ جب امریکہ نے کسی ملک پر ٹیرف عائد کرتا ہے تو وہ ممالک بھی امریکی مصنوعات کے لیے ٹیرف عائد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چین اور یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کے جواب میں اپنی طرف سے ٹیرف لگائے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تجارتی تنازعات اور محصولات کا اطلاق عالمی معیشت پر نمایاں اثرات مرتب کرتا ہے، جس میں قیمتوں میں اضافہ اور تجارتی حجم میں کمی ہوتی ہے۔ امریکہ کی تجارتی جنگ 2000 میں اگر دیکھا جائے تو 17 اپریل 2025 تک مختلف ممالک پر عائد ٹیرف کی بات کریں تو امریکہ نے چین سے درآمد ہونے والی بعض اشیاء پر 245% تک ٹیرف عائد کیے ہیں۔ امریکہ کی تجارتی جنگ 17 اپریل 2025 تک مختلف ممالک پر عائد ٹیرف کی بات کریں تو امریکہ سے درآمد ہونے والی اشیاء پر 125% ٹیرف عائد کیے ہیں۔ چین نے امریکہ کے ساتھ اپنی کورئیر سروس بند کر دی ہے۔ چین نے امریکہ سے لینے والے بوئنگ طیاروں کا معاہدہ توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس تجارتی جنگ کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اب دیگر ممالک پر امریکی ٹیرف کی بات کریں تو چین، کینیڈا اور میکسیکو کے علاوہ دیگر ممالک پر بھی امریکہ نے 10% بنیادی جوابی ٹیرف نافذ کیا ہے۔ تاہم یہ ٹیرف 90 دن کے لیے معطل کر دیے گئے ہیں اور ان پر 9 جولائی 2025 میں دوبارہ نظر ثانی کی جائے گی۔ اب ان کے سیاسی پس منظر پر بات کریں تو ہر ریلی میں ٹرمپ چین پر تنقید کرتے اور ٹیرف کو فتح کے طور پر پیش کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے ٹیرف کو محب وطن اقدام قرار دیا۔ چین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر کے خود کو
قومی مفاد کے محافظ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ یہ حکمت عملی ان ووٹرز کے لیے بہت مؤثر ہوئی جو خود کو عالمی نظام کا نقصان یافتہ سمجھتے ہیں۔ اگر زمینی حقائق پر بات کریں، تمام سیاسی فائدے کے باوجود معاشی نتائج منفی رہے۔ ٹیرف سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، امریکی برآمدات کم ہوئیں، کسانوں کو اربوں ڈالر کی سرکاری امداد دینی پڑی، کچھ صنعتوں نے ملازمتیں بڑھانے کے بجائے مزید آؤٹ سورسنگ کی۔ کیا واقعی فائدہ ہوا؟ اس اینگل سے ہم دیکھیے، ٹرمپ نے 2016 میں بھی ان اسٹیٹ میں کچھ فتح حاصل کی جن کی وجہ سے وہ صدر بنے تھے۔ معاشی طور پر دیکھیں، پالیسی کے نتائج وقتی اور محدود رہے ہیں۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی بنیادی طور پر ایک سیاسی حکمت عملی تصور کی جاتی ہے جن کا مقصد عوامی جذبات کو متحرک کرنا اور انتخابی فتح حاصل کرنا رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق اس پالیسی کی بنیادی قائد سے زیادہ جذبات اور نعرہ بازی پر مبنی رہی ہے۔ ٹیرف کے مصنوعات پالیسی پر عالمی رد عمل پر اگر بات کریں، ٹرمپ کی ان تجارتی پالیسیوں پر عالمی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ تجارتی شراکت داروں کے جوابی اقدامات ہوئے ہیں۔ کینیڈا، میکسیکو، چین نے امریکی اقدامات کے جواب میں امریکی محصولات عائد کیے ہیں، جس سے تجارتی تنازعات میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی منڈیوں پر اثرات بھی پڑے ہیں۔ ان تجارتی جنگوں کے باعث عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ وال اسٹریٹ کے بڑے انڈیکس میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے، جس سے سرمایہ داروں کا اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ عالمی تجارتی نظام پر اکثر کو دیکھیں، ماہرین نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایسی پالیسیوں پر گامزن رہا، اس سے عالمی تجارتی نظام اور اقوام متحدہ کے اداروں پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی محصولات پالیسیوں کے نتیجے میں امریکی تجارتی خسارہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا رہا ہے، 2025 میں بھی بڑھے گا۔ 2 سالہ میں تجارتی خسارہ $480 ارب تھا، جو کہ 2020 تک بڑھ کر $653 ارب تک پہنچ گیا تھا۔ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے ان محصولات نے امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ کیا، جس سے امریکی برآمدات عالمی منڈی میں کم سباقتی ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی محصولات پالیسیوں کا مقصد امریکی معیشت کو فائدہ پہنچانا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں تجارتی شراکت داروں کے تنازعات، عالمی منڈیوں میں بے یقینی اور تجارتی خسارے میں اضافہ ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تحفظاتی تجارتی پالیسیوں کے پیچیدہ اثرات مرتب ہوتے ہیں جو بعض اوقات مطلوبہ نتائج کے برعکس ہو سکتی ہیں۔ جب درآمدی شاہ پر ٹیرف لگتا ہے تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹیرف کا بوجھ کمپنیوں نے صارفین پر ڈال دیا، نتیجتاً روزمرہ اشیاء جیسے کپڑے، مشینیں، موبائل فون، الیکٹرانکس سب چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ عام امریکی شہری جب یہ دیکھے گا کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اس کی آمدنی وہی ہے تو اس میں مایوسی بڑھنا قدرتی ہے۔ کاروباری حلقوں کی پریشانی علیحدہ بڑھے گی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو خام مال مہنگا ملے گا، کارخانوں کو پیداوار میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ امریکی آٹو، زراعت اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی بے یقینی بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ معامل بھی معاشی بد اعتمادی کو جنم دیں گے، جس کا اثر براہ راست امریکی عوام کے موڈ پر پڑے گا۔ ٹرمپ کا مزاج عوامی بیانیے پر اگر بات کریں، جب تنقید بڑھے گی، ٹرمپ کا رویہ مزید سخت اور دفاعی ہوگا، اور پریس کانفرنس اور ٹویٹس میں انہوں نے میڈیا، ڈیموکریٹس اور چین کو الزام دیں گے۔ یہ غصے والا لہجہ بعض حامیوں کو شاید پسند ہے، مگر اعتدال پسند ووٹر کے لیے ہمیشہ ناپسندیدہ رہا ہے۔ ان کی مقبولیت میں کمی ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے ان کی مقبولیت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے، خاص طور پر ان ووٹرز میں جو پہلے ان کی معاشی پالیسیوں سے پر امید تھے۔ جب مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی اور روزمرہ زندگی متاثر ہوگی تو امریکہ فرسٹ نعرہ کمزور پڑنے لگے گا۔ چین کے ساتھ تجارتی سختی کی کوئی جواز دی جا سکتی ہے، لیکن کینیڈا جیسے قریبی پرامن اور اتحادی ملک کے ساتھ سخت رویہ اور تجارتی تنازعات بہت سے ماہرین کے لیے حیران کن ہے۔ کینیڈا جیسے قریبی اتحادی کے ساتھ سخت تجارتی پالیسی ایک غیر متوقع رویہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے نہ صرف حریف ممالک بلکہ قریبی اتحادیوں پر بھی تجارتی دباؤ ڈالا، ان میں سر فہرست کینیڈا تھا۔
جو امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر اور دیرینہ اتحادی رہا ہے۔ تجارت، سرمایہ کاری، دفاع اور ثقافت میں گہرا تعاون موجود رہا ہے۔ نیفٹا کے تحت 3 دہائیوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت جاری تھی۔ پھر ٹرمپ نے اچانک اس توازن کو چیلنج کیا۔ ٹرمپ کے اقدامات سے نیفٹا کا خاتمہ ہوا۔ ٹرمپ نے اسے امریکہ کے لیے بدترین معاہدہ قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے بعد نیا معاہدہ USMCA لایا۔ ٹرمپ نے خود کو سخت مذاکرات کار کے طور پر پیش کیا، حالانکہ شرائط میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ ٹرمپ نے ٹروڈو پر ذاتی حملے کیے۔ 7G اجلاس کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو پر کمزور اور بددیانت ہونے کا الزام لگایا۔ یہ سفارتی طور پر حیران کن اور نامناسب رد عمل تھا۔ کینیڈا کے رد عمل پر ہم بات کریں، کینیڈا نے بھی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف لگا دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ کینیڈین عوام میں امریکہ کے خلاف جذبات بڑھے ہیں۔ بیشتر ماہرین نے اسے غیر ضروری ماجرائی قرار دیا ہے۔ کینیڈا جیسے اتحادی کو ناراض کرنے سے امریکہ کی عالمی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے چین اور روس جیسے حریفوں کو سفارتی فائدہ ہوا ہے۔ ٹرمپ کی ڈیل میکنگ پالیسی نے اتحادیوں میں بے اعتمادی پیدا کی ہے۔ ٹرمپ کے کینیڈا کے سخت معاشی پالیسی سے زیادہ سیاسی اور نفسیاتی حربہ لگتی ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر جگہ سخت مذاکرات کار کی تصویر پیش کریں، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست۔ لیکن اس حکمت عملی نے امریکہ کے روایتی سفارتی تعلقات کو دھچکا پہنچایا اور دنیا میں یہ پیغام دیا کہ ٹرمپ کا امریکہ صرف اپنی بات منوانا جانتا ہے، چاہے تعلقات کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ ہم بات کریں کہ چین کا اتنا خوف و ہوا کیوں ہے، خاص طور پر جب امریکہ جیسے سپر پاور کے پاس معیشت، عسکری قوت اور اتحادیوں کی وسیع طاقت موجود ہے۔ ہم اس پر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چین کا خوف حقیقت، سیاسی افواہ یا کوئی اسٹریٹجک چال ہے۔ چین معاشی طاقت کا تیز ابھرتا ہوا ایک ملک ہے۔ چین نے صرف 30 سال میں خود کو ایک ترقی پذیر ملک سے عالمی معاشی سپر پاور بنایا ہے۔ آج وہ دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ ہب، سب سے بڑی برآمدی معیشت اور دوسرے نمبر کی کل GDP رکھتا ہے۔ امریکہ کے لیے رفتار خوف کی وجہ بنی ہے، کیونکہ سرد جنگ کے بعد ایسا کوئی ملک اتنی جلدی نہیں ابھرا۔ چین تیزی سے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے کہ چین ڈالر کی جگہ یوان کو عالمی کرنسی بنانے اور بین الاقوامی تجارت پر اپنا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چین کی فوجی تصحیح پسندی کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ چین کا جنوبی چین سمندر میں فوجی اڈے بنانا، تائیوان کے معاملے پر جارحانہ بیانیہ اور جدید ہتھیاروں کی تیاری جیسے ہائپر سونک میزائل امریکہ کو اس کے علاقائی اور عالمی ذائق پر تشویش ہے۔ اگر ہم صنعتی حکمت عملی کی بات کریں، میڈ ان چائنا 2025، چین نے 2015 میں ایک منصوبہ پیش کیا تھا کہ 2025 میں چین ٹیکنالوجی، روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیمی کنڈکٹرز اور خلائی سائنس میں عالمی لیڈر بنے گا۔ امریکی صنعت نے محسوس کیا کہ چین صرف سستی مصنوعات کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ اب ہائی ٹیک میں بھی مقابلے پر آ گیا ہے۔ یہ وہ نقطہ جہاں خوف بڑھنا شروع ہوا۔ ان کے کاروباری ماڈل میں فرق ہے۔ امریکی ماڈل میں اوپن مارکیٹ، پرائیویٹ بزنس، عالمی مقابلہ بازی شامل ہے، جبکہ چینی ماڈل میں ریاستی کنٹرول، سبسڈی اور اسٹریٹجک پلاننگ شامل ہوتی ہے۔ جب چین اپنے اداروں کو حکومتی مدد سے عالمی مارکیٹ میں اتارتا ہے تو امریکی کمپنیوں کو یہ غیر منصفانہ مقابلہ لگتا ہے، نتیجہ الزامات، ٹیرف اور کاٹیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی کی اجاراداری کا خوف ہے۔ اصل میدان جنگ یہ ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 70 سالوں سے سیمی کنڈکٹر، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، سافٹ ویئر، ایروسپیس، بایوٹیک وغیرہ میں اجاراداری قائم رکھی۔ اس اجاراداری کے ذریعے دنیا کی معیشت اور پالیسی کو کنٹرول کرتا رہا ہے۔ امیزون، مائیکروسافٹ، گوگل، ایپل، فیس بک جیسے ادارے اس اجاراداری میں اس کے حصہ دار ہیں۔ اب چین ہواوے،
بائی ویڈی الیکٹرک گاڑیاں، علی بابا، ٹینسینٹ، ٹک ٹاک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، تو امریکہ کو خطرہ محسوس ہوا کہ اس کی بالادستی خطرے میں ہے۔ وہ چین کی جاسوسی ڈیٹا اور ٹیکنالوجی چرانے کا ایک خوف ہے۔ ہواوے جیسے ادارے پر الزام لگاتا ہے وہ چین کی حکومت کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک پر ڈیٹا چوری کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ G5، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیمی کنڈکٹر میں چین کی بڑھتی موجود ہے۔ چین کی کمپنیاں جیسے ہواوے، ZTE، سیمی کنڈکٹر کے شعبے میں ترقی سے امریکہ کو ڈر ہے کہ چین ٹیکنالوجیکل سپریمیسی حاصل کر سکتا ہے، جو امریکی سلامتی اور معیشت کے لیے خطرہ ثابت ہوگی۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، چین کا 100 سے زیادہ ممالک میں انفراسٹرکچر کے منصوبوں کو فنڈ دینا اور امریکہ کو اس کے جیو پولیٹیکل اثر کو پھیلانے کی کوشش سمجھتا ہے، جس سے مغربی ممالک کو بھی عالمی اثر کم ہو سکتا ہے۔ تائیوان تنازع کو بھی امریکہ ذہن میں رکھتا ہے۔ چین کا تائیوان پر دعویٰ اور اسے غیر قانونی طور پر ہلاک کی دھمکیاں امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ امریکہ تائیوان کو اہم اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے۔ یہ سب چیزیں قومی سلامتی کا جواز بن گئی ہیں، اور ٹرمپ نے انہی نکات پر چین کے خلاف ایک بیانیہ کھڑا کیا ہے۔ اس کا ایک اور مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ اندرونی معاشی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانا ہے، امریکہ فرسٹ کی سوچ کو جذباتی رنگ دینا، مزدور طبقے کو یہ دکھانا کہ ان کی ملازمتیں چین چھینتا ہے۔ یہ ایک سیاسی عملی بھی ہو سکتی ہے جس میں چین کا خوف ایک نعرہ بنایا گیا، حقیقت سے زیادہ یہ جذباتی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے واقعی چین اتنا خطرہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں وہ طاقتور ہے؟ ہاں وہ طاقتور تو ہے، قابل مقابلہ ہے، قابل مقابلہ ہے، یقینی طور پر وہ قابل مقابلہ ہے، مقابل شکست ہے؟ ہرگز نہیں۔ امریکہ اب بھی عالمی فائنینشیل سسٹم کنٹرول کرتا ہے، ڈالر عالمی کرنسی ہے، اعلیٰ تعلیم، اختراعات اور سافٹ ویئر میں سبقت رکھتا ہے۔ اس کے پاس طاقتور اتحادی جیسے نیٹو، یورپین یونین، جاپان، آسٹریلیا ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ چین کا خوف زیادہ حقیقت ہے یا سے سیاسی مفاد ہے، جو اب دونوں کا امتزاج ہے۔ کچھ چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، مگر ان کا ہوا بڑھا کر سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ صرف چوری کا ایک بہانہ ہے، اصل مقصد عالمی اجارہ داری کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو آج کل بہت سے بین الاقوامی ماہرین اور نقطہ دن کہہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی چوری کا الزام اصل میں اجارہ داری قائم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ چوری کا بیانیہ ایک بہت پرانا حربہ ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک اکثر ترقی پذیر یا ابھرتی طاقتوں پر ٹیکنالوجی چوری کا الزام ہمیشہ لگاتے آئے ہیں۔ چین کے ساتھ بھی یہی بیانیہ اپنایا گیا۔ چین امریکی کمپنیوں کا IP چرا رہا ہے، وہ زبردستی ٹیکنالوجی شیئر کرواتا ہے۔ چینی ہیکرز سائبر حملوں سے راز چراتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ سب الزامات سے چین پر ہی کیوں ہیں؟ جب امریکہ خود ہی یہی کرتا تھا اور کرتا ہے، تو اگر قومی مفاد میں طاقتیں یہ سب کچھ کرتی ہیں تو پھر چین پر چوری کا الزام ایک دوہرا معیار لگتا ہے۔ پولیسی اسٹاپیج کا ایک بہانہ ہے، اگر کوئی کمپنی آگے نکلے اس پر چوری کا الزام لگا کر اس پر کچھ پابندیاں لگانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ ایک عوامی حمایت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی جانا جاتا ہے۔ عام امریکیوں کو بتاؤ کہ چین چور ہے، ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں۔ مقابلے سے بچنے کی کوشش ہے۔ ٹیکنالوجی میں اصل مقابلے کی بجائے پالیسی اور پابندیوں سے دوسرے ملکوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے تاکہ امریکی اجارہ داری قائم رہے۔ چین یقیناً ایک مضبوط حریف ہے، مگر الزام، خوف، پابندیاں اصل میں اجارہ داری کی حفاظت کے طریقے ہیں۔ نئی سرد جنگ امریکہ مقابلہ چین ٹیکنالوجی کے درمیان ہے۔ امریکہ کو چین سے خوف دراصل عالمی لیڈرشپ کے تصادم، نئی طاقت کے توازن اور مستقبل کے نظام کو تشکیل کرنے کو لے کر ہے۔ دونوں ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یکے بعد دیگر قدم اٹھاتے ہیں، جس سے کشیدگی بڑھتی ہے۔ امریکہ اور چین کی یہ کشمکش دراصل دنیا کی سپر پاور بننے کی جنگ ہے، جسے ہاتھیوں کی لڑائی اور گھاس کا نقصان، غریب ملک اس لڑائی میں پس رہے ہیں۔ ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ ٹرمپ اپنے پرانے اتحادی جیسے یورپی یونین سے فاصلے کیوں اختیار کر رہا ہے؟ جب کوئی عالمی طاقت اپنے سب سے مضبوط دوستوں سے بھی دوری اختیار کرے تو سوال بنتا ہے کہ یہ خود اعتمادی ہے
یا تنہائی پسندی؟ آئیے اس پر ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ یورپی یونین سے فاصلہ ٹرمپ کی حکمت عملی یا حکمت غلطی ہے، نظریاتی فرق ہے۔ ٹرمپ کا نظریہ ہمیں دوسروں کے مفاد کی نہیں، صرف اپنے فائدے کی پرواہ ہونی چاہیے، یعنی امریکہ فرسٹ۔ جبکہ یورپی یونین کا نظریہ ہے عالمی تعاون، کثیر الملکی اداروں کی حمایت اور اجتماعی فیصلے کرنے ہیں۔ یہ بنیادی نظریاتی فرق ہی اکثر تصادم کی جڑ بنتا ہے۔ نیٹو پر تنقید۔ ٹرمپ نے کئی دفعہ نیٹو پر تنقید کی ہے، یورپ اپنی سیکورٹی پر خرچ کیوں نہیں کرتا، یہ صرف امریکہ پر بوجھ ہے، ہم احمق ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ نتیجہ نیٹو جیسا اتحاد جو سرد جنگ میں امریکہ کا فخر تھا، اس پر اعتماد کم کرنے لگا ہے۔ تجارتی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، یورپی مصنوعات پر ٹیرف لگانا، اسٹیل، ایلومینیم گاڑیوں وغیرہ پر یورپی کار کمپنیوں جیسے BMW، واکس ویگن کو سیکورٹی رسک قرار دیا ہے۔ فرانس، جرمنی، اٹلی جیسے اتحادیوں کو بدمعاش کہنا، یہ سب اقدامات تعلقات میں دراڑ کا باعث بنے۔ کثیر مملکی معاہدوں سے انکار کرنا۔ ٹرمپ نے کئی عالمی معاہدے چھوڑے ہیں جن میں یورپ پیش ہے۔ یورپ نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ مشترکہ فیصلوں کا ساتھی نہیں رہا۔ اس میں ٹرمپ کے ذاتی مزاج کا بھی اثر ہے۔ ٹرمپ نے میکرون، مرکل، ٹیسیا جیسے رہنماؤں پر کبھی گم جوشی نہیں دکھائی، کئی بار ان کی بے عزتی کی یا طنز کیا، سفارتکاری کی جگہ ڈیل میکنگ کو ترجیح دی۔ اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر اعتماد کے خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو پھر کیوں امریکہ دوست کھو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیل ملتی فائدے کی سوچ ہے۔ ٹرمپ سمجھتے تھے کہ دوستی سے فائدہ نہیں، صرف ڈیل سے فائدہ ہے۔ طاقت کا غرور ہے۔ جب ایک ملک خود کو اتنا طاقتور سمجھے کہ اسے دوسروں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اندرونی سیاست کی وجہ ہو سکتی ہے ووٹوں کو یہ دکھانا کہ میں امریکہ کو تنہا ہی طاقتور بنا رہا ہوں، عالمی نظام کو ہلانا، پرانی طاقتوں کا توازن ختم کر کے نئی طاقت کے طور پر ابھرنے کی کوشش کرنا ہے۔ امریکہ کو قریبی تعدد سے دوری کی وجہ سے سفارتی حمایت کم مل رہی ہے۔ چین اور روس کو سفارتی جگہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر قابل بھروسہ شراکت دار کا امیج کمزور ہوا۔ اجتماعی طاقت کی بجائے انفرادی انا پر مبنی فیصلوں نے امریکی قیادت کو تنہا کر دیا ہے۔ دونوں طاقتیں ایک دوسرے پر پابندیاں لگاتی نظر آ رہی ہیں، جس سے گلوبل سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر چپس کی کمی نے پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ممالک کی ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تجارتی جنگوں کے اثرات پر غور کریں۔ امریکہ چین ٹریڈ وار کی وجہ سے کموڈیٹیز، تیل، گیس، دالیں کی قیمتیں بڑھی ہیں، جو کہ ترقی پذیر ممالک کے لوگوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہی وہی سوال ہے جو دنیا کے بیشتر ترقی پذیر ممالک کے عوام پوچھ رہے ہیں۔ چین اور امریکہ کی طاقت کی کشمکش میں غربت، مہنگائی، قرض اور تباہ حال معیشتوں کا بوجھ اٹھانا ہے۔ چین اور امریکہ کی طاقت کی کشمکش میں چین غربت، مہنگائی، قرض اور تباہ حال معیشت کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تیسری دنیا کا عام انسان پریشان ہے۔ یہ عالمی طاقتوں کی جنگ ہے اور قیمت غریب ممالک ادا کرتے ہیں۔ عالمی منڈی ہل کر رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلا اثر ہمیشہ غریب پر پڑا ہے۔ مہنگائی غریب ملکوں میں کئی گنا زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ کرنسی اور قرض کا بحران جنم دیتا ہے۔ امریکہ جب سود کی شرح بڑھاتا ہے تو غریب ملکوں کے قرضے مہنگے ہو جاتے ہیں، ڈالر میں لینا پڑتا ہے، مقامی کرنسی کمزور ہوتی جاتی ہے، معاشی بدحالی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان، سری لنکا، گھانا، ارجنٹائن جیسے سب ملک کرنسی کے بحران کا شکار ہوئے ہیں۔ ترقیاتی امداد اور سرمایہ کاری میں کمی ہوئی ہے۔ چین اور امریکہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہے۔ ترقی ممالک کی طرف سے ان کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ عالمی بینک، IMF کی پالیسیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر جاتی ہے۔ ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پیسی جاتی ہے، وہی عام انسان، غریب ملک، عام مزدور بھگتتے ہیں۔ سپر پاور کی بالواسطہ جنگ میدان بنتے ہیں اور غریب ممالک اس میں اپنا نقصان دیکھتے ہیں۔ کبھی افریقہ میں چین اور امریکہ دونوں انفراسٹرکچر، بندرگاہوں اور معدنیات کے لیے لڑتے ہیں۔ کبھی ایشیا میں انفلوئنس بڑھانے کے لیے جیو پولیٹیکل چالے چلتے ہیں۔ کبھی مشرق وسطیٰ یا لاطینی امریکہ میں اپنی مرضی کے حکمران لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام ملک کا اختیار چھن جاتا ہے اور صرف
کٹ پتلی بن جاتی ہے۔ سر جنگ کا پھر سے آغاز ہو چکا ہے۔ جس طرح پہلے امریکہ روس کی سر جنگ کئی ملک تباہ ہوئے، ویتنام، افغانستان، کیوبا وغیرہ، ویسے ہی امریکہ چین کی نئی سر جنگ میں کئی معاشی تباہی آنے کا امکان ہے۔ اب اگر ہم اسٹریٹجک دباؤ کی بات کریں، ان ملکوں پر پڑے گا جو پہلے ہی کمزور ہیں۔ سپر پاور کی جنگ لیکن قربانی ہمیشہ کمزور کی۔ یہ صرف تجارتی یا عسکری جنگ نہیں ہے، یہ سیاسی بالادستی، مالیاتی قبضے اور ذہنی آبادیات کی جنگ ہے۔ جب تک دنیا طاقتور بلاک کے رحم و کرم پر رہے گی تب تک ایسا ہوتا رہے گا۔ ہم اس ساری صورتحال کو اور طرح سے تجزیہ کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے اپنے مسائل ہیں، روزگاری، انفلیشن، مہنگائی وغیرہ، یہ تو ہر ملک میں ہے، لیکن امریکہ میں اتنا شور شرابہ کیوں ہے؟ یہ ساری بحث سے ہم اندازہ لگاتے ہیں یہ مسئلہ سارا لیڈری اور چودراہٹ کا ہے، اور کسی معاملے میں ہو، سیاسی طور پر ہو یا ٹیکنالوجی کے میدان میں۔ امریکہ کو پہلی دفعہ 70 سالوں میں کوئی مضبوط حریف چین ملا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ٹرمپ صاحب کو پٹانگ فیصلے کرنے لگے ہیں۔ ان حالات سے نپٹنا ان کے بس کی یہ بات نہیں رہا۔ چین ہر میدان میں ایک مضبوط اور ناقابل شکست حریف نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی چودراہٹ کو خطرہ نظر آ گیا ہے۔ ہم ایک وجہ جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی وہ ہے ٹرمپ ٹیرف کھیل کر کچھ اپنے خفیہ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ٹیرف کھیل کر اصل میں لوگوں کی توجہ کچھ معاملات سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیرف کے کھیل میں غزہ کے مسئلے سے توجہ ہٹ گئی ہے، اور غزہ پر تقریباً اسرائیل قابض ہو چکا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ امریکن پراپرٹی ٹائکون، بزنس مین انکلوڈنگ ٹرمپ فیملی کے ارکان، سب کی غزہ ساحلی پٹی پر ہمیشہ سے نظر تھی۔ اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کا یہ مقصد پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہاتھی چاہے کھیلیں یا لڑیں، گھاس ہمیشہ ڈھونڈی جاتی ہے۔